इबादत की डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि हर वो काम, हर वो बात, हर वो अमल, एक्शन जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, वो शरीयत की ज़ुबान में उसको इबादत कहते हैं। हर वो काम, ये आप लोग लिख सकते हैं, डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। हर वो बात, हर वो काम जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, ये इबादत कहलाती है। अब इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, इसकी बस दो ही बुनियादी शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि उसके अंदर इखलास होना चाहिए। ये छोटे छोटे नोट्स जो है ना, बना के अपने पास रख लीजिए, बाद में इसको रिवाइज करते रहिएगा फिर। कि जो इबादत हम कर रहे हैं वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, और कबूल होने के बाद जो इनामात अल्लाह ने इबादत करने पर रखे हैं वो हमें मिल जाए। उसके लिए दो शर्तें होना ज़रूरी है। पहली शर्त जो है वो इखलास का होना। इबादत हम इसलिए करें कि सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह को खुश करना मकसद हो, लोगों को दिखावा ये ना हो। और दलील इसकी सूरतुल बय्यिना से है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि हमने उनको इबादत का हुक्म दिया कि वो खालिस अल्लाह ताला के लिए इबादत करें। और दूसरी शर्त जो है वो हमारी इबादत शरीयत के मुताबिक हो जाए, वो तरीका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है उसके मुताबिक हो जाए, फिर हमारी जो है ना इबादत कबूल होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। मुस्लिम की हदीस है कि जिसने भी कोई काम किया और वो काम हमारी शरीयत के मुताबिक ना हुआ, तो वो रद्द है, वो मरदूद है, अल्लाह के यहाँ वो मरदूद है। तो दो शर्तें जो है ना वो होना ज़रूरी है। एक तो इखलास, और दूसरा अ, वो शरीयत के मुताबिक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। अब जब हम शरीयत के मुताबिक इबादत नहीं करते तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। और बिदअत जो है इसी को कहते हैं। बेसिक मतलब जो है बिदअत का, वो है इजाद करना, कोई नई चीज लेकर आना जो पहले से मौजूद नहीं है। और इंग्लिश में इसकी जो ट्रांसलेशन है बिदअत की, वो करते हैं क्रिएटिविटी, कोई चीज क्रिएट करना। अक्सर आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि वो फलां बंदा, फलां औरत बहुत क्रिएटिव है, उसके अंदर क्रिएटिविटी स्किल बहुत है। मतलब वो ऐसे चीजें बनाता है या बनाती है जो पहले कभी नहीं किसी ने सोचा नहीं है। तो बगैर किसी ऐसा काम करना जो पहले किसी ने किया नहीं हो, उसको हम अरबिक लैंग्वेज में बिदअत के नाम से कहा जाता है। कुरान पाक में इसकी एग्जाम्पल भी है। बदी सूरतुल बकरा बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बदीउस समावाति वल अर्दी, के आसमान को और जमीन को पैदा करने वाला। अब देखें, मिसाल के तौर पर मैं और आप लोग जब कोई चीज बनाते हैं तो हमारे जहन में उस चीज को बनाने से पहले कोई उसकी प्रीवियस एग्जाम्पल होती है कि इस तरह का बनाना है, इस तरह होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को जब बनाया तो बस कहा कुन तो हो गया, तो वो हो गया। इसको बदी ये कहते हैं। ये है अरबिक लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जब हम शरीयत की जुबान में, जिसके मुतालिक आज हमारा टॉपिक है, उसकी बात करते हैं, तो इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में इसकी डेफिनेशन की है कि हर वो नई चीज जो शरीयत में पहले नहीं थी, उसको हम बिदअत कहते हैं। वो दीन के अंदर ज्यादती भी हो सकती है, वो दीन के अंदर कमी भी हो सकती है। ये इमाम कुर्तुबी ने डेफिनेशन की है। हर वो इजाद जो दीन में पहले से मौजूद नहीं थी, उसको बिदअत कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये भी की जाती है कि दीन मुकम्मल हो जाने के बाद उसके अंदर कोई ऐसी चीज इजाद करना जो पहले से नहीं है,
اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ اب بدعت جو ہے اس کی آگے دو ٹائپس ہیں۔ کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق اعتقادات کے متعلق ہوتا ہے، عقیدے کے متعلق ہوتا ہے، بلیفز میں ہوتا ہے، اور دوسری قسم بدعت کی وہ عمل کے اندر ہوتی ہے، عبادات کے اندر ہوتی ہے، پریکٹیکل چیزوں میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اعتقاد کے اندر کیا ڈیفینیشن ہے، قسم ہے جیسے کہ معتزلہ اور رافضہ، خوارج، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے شاید یہ پہلی دفعہ نام سنے ہو، تو تھوڑا تھوڑا میں ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر معتزلہ ایک فرقہ تھا جو کہ صحابہ کے زمانے میں تھا۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ قیامت کے دن جنت میں جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے۔ ان کے بہت سارے غلط عقیدے تھے۔ ایک غلط عقیدہ ان کا یہ تھا کہ جنت میں جنتی لوگ اللہ کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جس کا تعلق بلیف کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت اس بات کا یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جنت میں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہ بات کی، صحابہ نے بھی یہ بات کی۔ معتزلہ نے ویری فرسٹ ٹائم یہ بات کہی کہ جنت میں جنتی اللہ کا دیدار نہیں کریں گے۔ تو یہ اب اعتقاد کے اندر نئی بدعت کی۔ اسی طرح رافضہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مرتبے سے زیادہ ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کر دی جو ان کے شیعہ نشان نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ خوارج بالکل ان کے اپوزٹ۔ خوارج کا عقیدہ یہ تھا، بہت سارے غلط عقیدے تھے، ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بہت سارے صحابہ کو قتل بھی کیا، نیک لوگوں کو قتل بھی کیا اسی وجہ سے۔ تو یہ باتیں پہلے کسی نے نہیں کی تھی، فرسٹ ٹائم انہوں نے ہی کی تھی، اس لیے اس کو اعتقاد میں بدعت کی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ عبادات کے اندر ہے، جس کو ہم عملی بدعت بھی کہا جاتے ہیں، پریکٹیکل بدعت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عبادات کے متعلق ہوتی ہیں۔ اس کی 4 کیٹیگریز بن سکتی ہیں، 4 کیٹیگری بن سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ دین کے اندر ایسی عبادت کو لے کر آنا جس کا دین میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی نماز بنا لینا جس کا ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ایک نماز کا پڑھنا جس کا دین کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی ایسے دن روزہ رکھ لینا یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر دوسری قسم یہ ہے کہ عبادت تو پہلے سے موجود ہے لیکن اس میں زیادتی کر دینا۔ مثال کے طور پر فجر کی 3 رکعتیں پڑھ لینا، عشاء کی 5 پڑھ لینا، وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر تیسری اس کی ٹائپ کیا ہے کہ دین نے ایک عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، عبادت وہی کرنا لیکن اس کی عبادت کرنے کا طریقہ بدل دینا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار بتائے ہیں، احادیث میں کچھ اذکار آئے ہیں، اس میں آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اس طرح کی دعائیں ہیں۔ اب یہ پڑھنا لیکن اس کو اجتماعی شکل میں گروپ بنا کر اونچی آواز سے پڑھنا۔ اب نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا تو ثابت ہے لیکن انفرادی طور پر پڑھنا، لیکن اس کو اجتماعی شکل میں پڑھنا مطلب وہی عبادت کرنا لیکن اس کی کیفیت پڑھنے کا طریقہ چینج کر دینا، یہ بھی بدعت کے اندر آتا۔ چوتھی قسم جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا کوئی خاص ٹائم مقرر کر لینا۔ جیسے ہم شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی بھی مطلب دین میں نہیں، اس کی نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تو اس طرح کا کوئی ٹائم وغیرہ رکھ لینا۔ جمعے کا دن طے کر لینا کہ ہر جمعے کو میں صدقہ کروں گا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ باقی دنوں میں نہیں کروں گا تو قبول نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کچھ اقسام ہیں اس کی۔ بدعت کا حکم کیا ہے؟ اسلام کے اندر بدعت جو ہے وہ حرام ہے۔ جتنی قسم کی بھی بدعات ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ دلیل اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر ایک ایسا راستہ ایجاد کیا جو پہلے نہیں تھا تو اس کا عمل مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، اپنے صحابہ کو ہی بتا رہے تھے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد تم لوگ دین کے اندر بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ تو پھر کرنا کیا ہے، علیکم بسنتی، تو جب تم اختلاف دیکھو، طرح طرح کی باتیں سنو، تو کرنا کیا ہے، علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد جو خلفۂ راشدین ہیں ان کی سنت کو پکڑے رکھنا، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھنا، وإیاکم ومحدثات الامور، اور دین کے اندر نئی نئی باتوں سے بچنا، فإن كل محدثة بدعہ، دین کے اندر ہر نئی بات بدعت ہے، وكل بدعة ضلالہ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ کوئی بھی بدعت ہو، کوئی بھی دین کے اندر ایجاد ہو، وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے نا وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ جو نکل آتا ہے کہ کیا اسلام کے اندر بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے؟ بعض لوگ، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ تو صحیح قول اس میں یہی ہے کہ اوپر کی حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر طرح کی بدعت جو ہے گمراہی ہے، تو اس سے ایک بات پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو تقسیم ہم نے کی ہے کہ اچھی بدعت اور بری بدعت، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو پھر جو علماء، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اچھی بدعت اور بری بدعت، اس کا کنسیپٹ اور تصور انہوں نے کہاں سے لیا؟ وہ کنسیپٹ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول سے اور ایک بات سے لیا۔ وہ بات اس طرح تھی کہ ان کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ تمام صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اور کہا کہ نعمت البدع، یہ ایک اچھی ایجاد ہے، یہ ایک اچھی ایجاد۔ تو وہاں سے کچھ لوگوں نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا کنسیپٹ لے لیا۔ لیکن یہ بات سننا بہت ضروری ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ بیسک کنسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ وہ بدعت نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، دین کے اندر کوئی نیا راستہ نکالنا، بلکہ یہ لینگویج کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے یا لغت کے اعتبار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا راستہ ہے۔ ہم اس بدعت کی بات نہیں کر رہے جس کو ہم تھوڑی دیر پہلے حرام کہہ رہے تھے، کیونکہ ایک تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کی ایک ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھایا تھا 3 دن، تو مثال موجود ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو جمع کرنا، ایک کتاب میں لکھنا، لوگ اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، اس کو بھی بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی بھی ایگزامپل موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو لکھا جاتا تھا، کتاب کے اندر مختلف چیزوں کے اندر محفوظ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح بعض لوگ احادیث کو بھی کہتے ہیں کہ حدیث کا لکھنا بھی بدعت ہے، اس کو بھی ہم بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث کو لکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بدعت، سب سے پہلی بدعت کب شروع ہوئی؟ سب سے پہلی بدعت جو ہے وہ خلفائے راشد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد خوارج نے شروع کی تھی، جو کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا۔ اور خوارج ایک فرقہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا تھا، ان کی اطاعت سے نکل گئے تھے،
اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. ان کے کسی ایک بات کی وجہ سے اس کو ڈسکس کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اور انہوں نے الگ سے اپنا ایک مرکز، ایک جگہ، ایک گاؤں بنا لیا تھا جس کو حرورہ کہتے ہیں، اس لیے ان کو حروریہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ 37 ہجری میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 20-22 سال بعد، 23 سال بعد جو ہے نا یہ انہوں نے بنایا تھا. تو سب سے پہلی بدعت اسلام کے اندر خوارج کی بدعت ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر شیعہ کی بدعت شروع ہوئی، جس کو مختار بن ابی عبید ثقفی نے شروع کیا، جو 64 ہجری میں شروع ہوئی تھی اور عراق کے اندر شروع ہوئی تھی اور کربلا کے واقعہ کے بعد شروع ہوئی تھی. اچھا، تو یہ کچھ بدعت ہیں. اس کے بعد پھر الحاد ہے، اس کے بعد پھر اور بدعتیں قدریہ، معتزلہ وغیرہ وغیرہ شروع ہوتی گئی وقت ہر زمانے کی گزرنے کے ساتھ ساتھ. اگر ہم دیکھا جائے کہ بدعت کن علاقوں میں زیادہ ہے، تو کوفہ، بصرہ، شام اور خراسان، یہ 3-4 علاقے ہیں جس کے اندر بدعت شروع ہوئی. مکہ، مدینہ، یہاں سے بدعت شروع نہیں ہوئی کیونکہ صحابہ وہاں پر موجود تھے، اس وجہ سے وہاں پر نہیں تھی. تو 4 علاقے ایسے ہیں: کوفہ، بصرہ جس کو آج کل عراق کہا جاتا ہے، شام جو کہ آج کل سوریہ کا علاقہ ہے، اور خراسان یہ بھی ایران کا ایک شہر ہے. تو یہ جو ایران ہے، عراق ہے، شام، سوریہ، یہ اس طرح کے علاقے ہیں یہاں سے بدعت کا شروع ہوا. تو کوفہ پہلا شہر ہے، کوفہ سے شیعہ کا شروع ہوا اور وہاں سے نکل کر پھر دوسرے شہروں میں پھیل گیا. بصرہ سے اعتزال کا، معتزلہ کا شروع ہوا. اس کے بعد پھر وہاں پھیلتا گیا. شام کے اندر ناصبیت، اہل بیت کے خلاف جو ہے وہ عداوت وغیرہ وہ شروع ہوئی، تو وہاں سے پھیلتی گئی. مدینہ منورہ میں، مکہ میں اس طرح کی چیزیں شروع نہیں ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آ، کتنی مطلب ریزن کیا ہے بدعت کیوں پھیلتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم پورے اسباب کو جمع کیا جائے بدعت کے بارے میں کہ بدعت کے ریزن کیا ہیں، تو 2-3 ریزن ہیں، سے زیادہ نہیں ہے. پہلی یہ ہے کہ جہل، دین کا پراپر علم نہ ہونا. جس طرح جتنا نبوت کے زمانے سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی جہل پھیلتا جاتا ہے اور اختلاف ہوتا رہتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یعیش من بعدی فسیر اختلافا کثیرا، کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبض العلماء اور ینتزع العلم بانتزاع العلماء، کہ قیامت کے جس طرح قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا، اللہ تعالیٰ علماء کو اور علم کو اٹھانا شروع کر دیں گے. تو پھر جو غیر عالم لوگ ہیں، جن کو دین کا پراپر علم نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، وہ لوگوں کو دین سکھانا شروع ہو جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو پہلی مین ریزن بدعت کے پھیلنے کی وہ دین کا پراپر علم نہ ہونا. دوسری جو ریزن ہو سکتی ہے وہ ہے نفس پرستی، احوا، اپنی من چاہی زندگی گزارنا. تو اس کی وجہ سے بھی دین کے اندر جو ہے نا وہ بدعت ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسری ریزن جو ہے، جو کہ آخری ہو سکتی ہے، وہ ہے تعصب، اپنی ایک رائے، اپنے ذہن سے، اپنے دل سے ایک رائے قائم کر لینا، پھر اس پہ ڈٹ جانا، اور پھر کوئی بھی حق بات، حق دلیل اس پر عمل نہیں کرتی، تو پھر نئے راستے نکالنا شروع ہو جانا. یہ کل ملا کر بدعت کی بات ہے. تو ابھی کچھ چیزیں جو ہیں، آپ لوگوں کے پاس کچھ کوشچن ہیں، کچھ باتیں ہیں، تو وہ ہو جائیں گی. میں نے اتنی ہی بات کرنی تھی اور اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتے. جی، کوئی کوشچن ہے نیچے آپ لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، تو اس پہ ہم آنسر کوشچن کر لیتے ہیں.